नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। उलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के लिए क्या, अश्शफ़ाअतु जमीआ, सिफारिश सारी की सारी, यानी अल्लाह के इज़्न से होगी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, शिफात अल्लाह के हाथ में कुल्ली तौर पर, किसी को वो चाहेगा तो शिफात की इजाजत देगा, वरना कोई उसके सामने चूं तक नहीं कर सकता, आवाज नहीं निकाल सकता। और नंबर 2, दो चीजें हैं ना इसमें, एक तो ये मैंने आपको बता दी कि जिसको वो इजाजत देगा, नंबर 2 जिसके लिए वो इजाजत देगा सिर्फ उसकी सिफारिश की जा सकेगी, ये भी उसी के हाथ में। दुनिया में सोचें, अगर कहीं किसी जगह नौकरियां खुलती हैं मसलन, अक्सर उसके लिए सिफारिशें कराई जाती हैं, तो मसलन है कि वो एमए पास के लिए उन्होंने कहा है कि कोई मास्टर्स होना चाहिए जिसके लिए ये जॉब है। अब आप सोचते हैं कि इसकी सिफारिश कर दी जाए, जिसकी आप सिफारिश करने जा रहे हैं वो मैट्रिक भी नहीं पास, करेंगे क्या उसकी सिफारिश? आप कहेंगे तो बिल्कुल ही लॉजिकल बात है, कहाँ एमए की उनको रिक्वायरमेंट है और कहाँ ये मैट्रिक भी नहीं पास है, तो मैं कैसे करूं? ये भी तो एक शर्मिंदगी होगी, मैं किस मुंह से जाके सिफारिश करूं? तो आप क्या सोचते हैं, क़यामत के दिन वो लोग जो कि कुफर में होंगे, शिरक में होंगे, या ऐसी कुछ गुनाहों के अंदर होंगे जो अल्लाह ने नहीं माफ करने हैं, कोई ऐसी बात है जिस वजह से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करने वाला, उनको जहन्नम में जाना है, तो उनके लिए कौन जुर्रत कर सकेगा कि वो अल्लाह के आगे बोले, जबकि उस दिन पैगंबर भी कांप रहे होंगे कि आज अल्लाह बहुत गजब में है। हम इतना भी नहीं कह सकते कि अल्लाह फैसला शुरू कर दे। लोग जब उनके पास जाएंगे, वो तवील हदीस आपने कई दफा सुनी हुई है कि लोग जाके पैगंबरों से सिफारिशें करने के लिए दरखास्त करेंगे कि आप सिफारिश करिए कि हमारे फैसला शुरू किया जाए, हम थक गए हैं, हम इंतजार में पड़े हुए हैं, अल्लाह से आप सिफारिश कीजिए। वो जिसके पास भी जाएंगे, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, पहले इंसान जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, या इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, या मूसा कलीमुल्लाह हो, या ईसा अलैहिस्सलाम हो, कोई भी उस दिन इस बात पर भी तैयार नहीं होगा कि अल्लाह के सामने वो ये कह दे कि या अल्लाह फैसला शुरू किया जाए। सिफारिश तो लोगों की, ऐसे लोगों की, खराब लोगों की, मुजरिमों की करना तो दूर की बात है, उनके अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं होगी कि वो ये कह सके। वो तो अपनी उनको भी पड़ गई होगी कि हमारा ये मेरी छोटी सी, अब हम उसको अपने हमारे उसके अंदर डिक्शनरी में तो वो गुनाह भी नहीं है, लेकिन वो अपनी इतनी सी छोटी सी खता को भी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये हमसे हो गया दुनिया में, हम आज कुछ नहीं बोल सकते अल्लाह के आगे। अल्लाह ताला बहुत गज़बनाक है इस वक्त। तो सोचें, क्या कोई सोच सकता है, अगर पैगंबरों की जरूरत नहीं है तो क्या कोई सोच सकता है, कोई उठ के किसी का भी कह दे, अजी फलाने मेरे बड़े दर पे आते थे, फलाने मेरे पास बड़ी चादरें चढ़ाते थे, फलां मेरे पास मेरे नाम की नजरों न्याज़ें करते थे, मेरे आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, तो अल्लाह इनकी सिफारिश कबूल, इनके लिए मेरी सिफारिश कबूल कर ले कि इनको तू बख्श दे, ऐसे कोई कह सकता है? तो सिफारिश उसी के लिए कोई करेगा जिससे अल्लाह खुश हो और जिसके लिए अल्लाह दिल में डाले। ऐसे तो आपको पता है पैगंबर भी शिफात करेंगे, वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला का इज़्न होगा। जब अल्लाह ताला जिस मौके पे जाके इजाजत देंगे कि अब करें, तब वो करेंगे। फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, लेकिन वो भी जिस वक्त के अल्लाह ताला का इज़्न होगा। इसी तरह मोमिन भी सिफारिश करेंगे। ये मैं मुस्लिम की हदीस आपके सामने बयान करूंगी, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि शायद शिफात
صرف میدان حشر کے اندر ہی ہے، اور اس کے بعد تو کوئی سفارش کا کانسیپٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہوگی. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں جس وقت بھی اللہ چاہے گا تب ہوگی. لوگ اپنی اپنی مرضیوں سے نہیں کرنا شروع کر دیں گے کہ ہماری مرضی ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود میری خلاصی ہوئی نہیں ہوئی تو میں دوسروں کی سفارشیں شروع کر دوں. وہاں پہ تو اس دن بڑے بڑے لوگ بھی کس طرح سے کانپ رہے ہوں گے. کون کسی کی سفارش کرے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ اس وقت نہیں کرے گا، بعد میں واللہ عالم کس وقت کس کو اجازت ملتی ہے، کب جا کے کس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور کس کے لیے ڈالتے ہیں. تو وہ کچھ باتیں آپ کو اس حدیث سے واضح ہو جائیں گی. حدیث مسلم کی کہ کچھ مومن، یہ طویل حدیث ہے، میں آپ کو ایک حصہ بتا رہی ہوں. کچھ مومن جب جنت میں چلے جائیں گے، آپ دیکھیں کیا ہو گیا، جنت میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں واللہ عالم کتنا عرصہ گزرا ہے جنت میں ان کو پہنچے ہوئے، 100 سال 200 سال 300 سال، پتہ نہیں کب، جب بھی. تو بعض وہ جو جہنم میں گئے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے. وہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں جو جہنم میں کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو ان کے بارے میں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، جہنم میں کچھ ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرے تھے انہوں نے. استغفر اللہ. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس مسلمان ہونا ہی، کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے اور پھر سیدھے سیدھے ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، یہ دیکھ لیں یہ مسلم کی حدیث ہے کہ وہ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی انہوں نے کیے ہوئے تھے، وہ جہنم میں پڑے ہوئے. تو وہ کہیں گے یا اللہ جہنم میں یہ ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا ایسے جن لوگوں کو بھی تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ. جہنم میں لوگوں کی صورتیں تبدیل نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، چاہے جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن ان کی شکلیں پہچانی جائیں گی. تو ایسے لوگوں کو یہ پہچان لیں گے، اور جو بھی ان کے دنیا میں ساتھی تھے یا جن کو وہ جانتے تھے وہ ان کو نکال لائیں گے، بہت سارے لوگوں کو نکال لائیں گے. اسی وجہ سے دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں نیک دوست بنائیں، نیک ساتھی بنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، کیونکہ یہ فائدہ ہوگا اس دن کہ اگر کوئی جہنم میں چلا بھی جائے تو جنتی لوگ اس کی سفارش کریں گے. کب جا کے کریں گے یہ نہیں اب کچھ بتایا گیا یہاں پہ، لیکن یہ کنفرم ہے کہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی سفارش کا فائدہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ان کی سفارش. اسی لیے وہ والی بات جو آتی ہے نا کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ اگر تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو میرے بارے میں سوال کر لینا. وہ یہی اسی حدیث سے ہے نا بات. ابن قیم نے فرمایا تھا کہ اپنے شاگردوں سے کہ اگر تم مجھے جنت میں نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے تم کہنا کہ اے اللہ ایک بندہ ہوا کرتا تھا جو ہمیں تیری یاد دلاتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا جو ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا، اور یہ فرما کے رونے لگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو جنت کے اندر ہوں گے وہ سفارشیں کریں گے اور وہ سفارش کر کے ان کو نکلوانے میں کامیاب ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال لائیں گے جن میں سے کچھ کو آگ نصف پنڈلی تک جلا چکی ہوگی اور کچھ کو گھٹنوں تک. پھر وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا تو ہم جن کو جانتے تھے ان کو نکال لائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جاؤ جن کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ. اب جن کو وہ جانتے نہیں ہوں گے مگر ان کے دل میں خیر ہوگی، جن کا اللہ کا اذن ہوگا ان کو بھی وہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں جن کے بارے میں خبر دی تھی ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نکال لائے ہیں، بہت ساری خلقت کو نکال لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ دوبارہ جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی خیر ہے نا اس کو بھی نکال لاؤ. پھر وہ بہت ساری مخلوق کو اور کو نکال لائیں گے، بہت سارے لوگوں کو. پھر کہیں گے یا رب
جن کے بارے میں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہم نے چھوڑا، ان سب کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی خیر ہو اس کو بھی نکال لاؤ، وہ نکال لیں گے اور بہت سارے لوگوں کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ ابھی تو ایک خیر والا بندہ بھی نہیں رہا، سب کو ہم نکال لائیں۔ جی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی کر لی، مومنوں نے بھی کر لی، اب تو ارحم الراحمین ہی باقی رہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی باقی رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھرے گا آگ سے اور ایسے لوگوں کو بھی نکالے گا جنہوں نے کوئی خیر بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ واللہ عالم ان کے اندر کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، یعنی ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو لیکن انہوں نے کوئی بھی نہیں نیکی کبھی کی ہوئی، واللہ عالم۔ اور جنت کے دروازوں کے پاس ایک نہر ہوگی جہاں ان کو ڈالا جائے گا، وہ نہر حیات کہلاتی ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، یعنی بالکل جل چکے ہوں گے۔ اب وہ جب اس نہر کے اندر جائیں گے صاف ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ جنت میں عتقاء اللہ کہلائیں گے، اللہ کے آزاد کردہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ تو کچھ ایمان والے ہوں گے جن کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اپنی مٹھی بھرے گا نا آگ میں سے، اور وہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے سوچ سکتے ہیں آپ، وہ سب پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا اس کی تفصیلات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کب جا کے جنتیوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ وہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور یہ کرتے تھے، یہ کب ہوگا واللہ عالم۔ کتنی دیر تک وہ جہنم میں جلتے رہیں گے واللہ عالم۔ نبی انبیاء بھی جن کی سفارش کریں گے، بعض کی شفاعت اس وقت ہوگی جب کہ لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، تب شفاعت انبیاء کرائیں گے اور وہ نکلیں گے وہاں سے۔ تو اس چیز کے اوپر بھروسہ کر کے بس بیٹھ جانا تو کوئی تو ہماری سفارش کر ہی لے گا، ہم ایک دن تو نکل ہی جائیں گے، اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ عمل کرنے چاہیے کہ کبھی جہنم میں جانا کیا اس کو دیکھنا بھی نہ پڑے، اس چیز کی دعا کرنی چاہیے۔ نہ ڈر ہو کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو اگر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ لہو ملک السماوات والارض، لیے اسی کے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب بادشاہت اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے جس وقت بھی نکالے۔ ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہو، تم پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف، یہ یاد رکھنا، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ قرآن کتنی مرتبہ ہمیں یاد دلاتا ہے، کتنی دفعہ یاد دلاتا ہے کہ واپس جانا ہے، واپسی ہے، لوٹنا ہے، لیکن یہی ایک بات ہے جو سب سے زیادہ جلدی ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اللہ وہ وحدہ کا، اکیلے اسی کا جب ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی توحید کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پہ، لوٹنے پر، باس بعد الموت پر، ان کے دل نفرت کرتے ہیں، سکڑنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کفار مکہ کا تو حال یہ تھا نا کہ جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا تب تو ان کے دل بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اکیلے اللہ کا ذکر نہیں اچھا لگتا۔ جیسے آج بھی آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں، جو لوگ شرک بھی کرتے ہیں پھر آخر میں کہتے ہیں نہیں جی ایک اوپر ذات تو ایک ہی ہے نا، پھر اسی لیے ہمارے کئی مسلمان اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہیں جی مانتے تو وہ بھی ایک ہی خدا کو ہیں اصل میں، تو وہ ادھر ادھر دوسروں کو ساتھ شریک کرتے، لیکن اصل مانتے وہ بھی ایک کو ہی ہیں۔ تو بھئی اس ماننے کو کیا کرنا، وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ وہ ماننا کافی نہیں، جب تک کہ شرک سے پاک نہ ہو جائے انسان کا ایمان، یہ کافی نہیں ہے کہ بس ہاں ایک ہے بڑا، وہ تو
سکھوں کو بھی پوچھ لو، ہندو کو بھی پوچھ لو، دوسروں کو بھی، کرسچن کو بھی پوچھ لو، تو وہ فادر تو کہتے ہیں کہ ایک فادر ہے، استغفر اللہ۔ تو جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کے دل نفرت کرتے کہ کیا آج بھی کچھ لوگوں کو دیکھ لیں، آپ توحید کی بات شروع کریں، آپ یہ شروع کریں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک پتہ نہیں ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، شرک کے اوپر بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑا بورنگ سا ٹاپک ہے۔ اچھا کہاں جب آپ کوئی شروع کر دیں گے نا، کوئی کسی کی کہانیاں سٹوری شروع کر دیں تو پھر دیکھیں، پھر بڑے دل ان کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی کو بات کو آگے کہا گیا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ، کس کے؟ اللہ کے علاوہ، اذا هم يستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ رکھ لیں کوئی کرامتوں کا درس کے قصے کہانیاں کرامتیں فلانے بزرگ کی فلاں کی، تو دیکھنا پھر کتنے خوش ہوتے ہیں، وہ بڑا مزہ آیا اس میں۔ تو مشرک یا کافر تو غیر اللہ کے ذکر کے اوپر خوش ہوتے ہی تھے کہ ان کے لات منات عزا ان کی باتیں کرو تو بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں میں بھی غیر اللہ کے تذکروں پر خوش ہونے والے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن واقعی ایسا ہے۔ آپ دیکھیں فلاں پیر ہیں، فلاں وہ ہیں، ان کی آپ باتیں لے کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں گے سب کو بڑا مزہ آئے گا۔ فلاں درگاہ پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ میں ایسا کیا جاتا ہے، آپ ادھر تعویذ دھاگا باندھیں، یہ ہو گیا، پھر فلانے کی خواب کے اندر آ گئے، پھر ایسے ہو گیا، پھر انہوں نے فلاں وقت میں ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا آگے۔ تو یہ سٹوریز بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر قرآن آپ کھول کے بیٹھ دیں، اس میں سے توحید کا ذکر شروع کر دیں، پھر دیکھیں تو مزہ ان کو کہاں آتا ہے؟ ان واقعات میں۔ اس لیے کہ جو بس اس کے اندر کیا ہے، جھوٹی سچی کہانیاں ملا کے، وہ کون سا قرآن ہے جو سارے اللہ تعالیٰ نے کوئی محفوظ کیے میں ان کے قصے کہانیاں تو ان کے اندر ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا؟ وہ قرآن تھوڑی ہے۔ آپ آگے سے آگے ایک سے دوسرے کو بھی بات بتاتے ہیں نا، تو جب تک پانچویں بندے تک پہنچتی ہے بات کچھ کی کچھ بن چکی ہوتی ہے۔ تو قصے کہانیاں یہ چلے آ رہے ہیں اتنے زمانوں سے، آپ بی بی فاطمہ کی کہانی لے کے بیٹھ جائیں، وہ ان کی وطنی اور کی 10 بیبیوں کی کہانیاں یہ لے کے بیٹھ جائیں تو سارے مزے سے آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کا ذکر کرنے لگو کہ تو سب کو مسئلے۔ یہ انسان کو پتہ چلتا ہے، دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، ذکر اسی کا اچھا لگتا ہے۔ اب دل کے اندر کس کی محبت زیادہ ہے یہ خود پتہ چل جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ تو خیر اس طرح سے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں استغفر اللہ ربی کہ اتنے زیادہ دین سے الرجی ہے ان کو، اللہ رسول کے نام سے ان کو الرجی ہے کہ آپ کسی کے ذکر کے لیے بلا لیں یا ایک مجلس کر لیں جس میں کہ کوئی اور بھی کسی بھی پرسنالٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس میں کوئی فن یا وہ ہو، تو پھر دیکھیں کہ کتنی دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کو فون کر کر کے وہ شکایت کریں گے، گلہ کریں گے کہ ہمیں نہیں آپ نے بلایا، ہماری یاد نہیں آپ کو، ہمیں بھول گئے آپ۔ لیکن آپ وہی اللہ کے ذکر کی مجلس رکھیں تو کہ جو آنے والے جن کو انوائٹ بھی کیا ہوگا وہ بھی بہانہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اتنا فرق پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں کس چیز کا شوق ہے اور کس ذکر کو سننے کی ہمارے دل کے اندر تڑپ ہے۔ جن کے دلوں میں آخرت پہ یقین ہوتا ہے نا، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمیں کوئی اللہ کی بات مل جائے، کہاں ہم اللہ کی کوئی اس کے حکم کو سن لیں یا جس چیز سے اس نے منع کیا اس کے بارے میں جان لیں۔ آخرت کا ایمان انسان کو سیدھا کر دیتا ہے، لیکن جب اس ایمان کو دیمک کھا جاتی ہے نا تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگا کرتی۔ مسئلہ پیچھے کیا ہے؟ مسئلہ پیچھے ایمان میں ہے، ایسے نہیں ہے کہ کچھ اور پرابلم ہے، مسئلہ ایمان میں، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تبھی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا آخرت کی ہر وقت باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، ان کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے بس، قیامت کا، اس کا، اس کا، جنت جہنم، یہی بس ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے یہ باتیں۔ آپ اسی سے تھوڑا سا دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے آج کل یہ شروع کیا ہوا کہ چلو جی پہلے اللہ کا نام لے لو، پھر اس کے بعد خوب
گانے بجانے اور یہ کرو، تو جتنی دیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے لوگ بس پہلو بدل رہے ہیں، کب ختم کریں گے یہ؟ تو ہم اپنا فن شروع کریں۔ جو ہی دوسرا یہ ختم ہوا، فن کا ٹائم شروع ہوا، پھر دیکھیں چہرے کھل جاتے ہیں، سب کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں ہمیں خوش کرنے لگے تو سمجھ لیں ایمان کے اندر، ایمان بالآخرہ میں مسئلہ ہے، پرابلم آ گئی ہے کچھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔